अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहुत ही पॉपुलर और मशहूर टॉपिक है। इससे लोग ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के लोग उसको ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। उसको शेख सद्दू कहा जाता है। शेख सद्दू, इसका नाम शेख सदरुद्दीन था और इसने कुछ रियासतें की। इसके पीर का नाम ज़ैनुल आबदीन था और शेख ज़ैन के नाम से वो मशहूर था। इसने जब रियासतें की तो फिर इसने हवस के मकाम पे कदम रख दिया, जिसकी वजह से इसने नई वर्जिन लड़कियों से सेक्सुअल रिलेशन कायम करता था। इसके साथ जिन्नात रहते थे और वो उनको उठा के और ले आते थे और फिर वापस भी करते थे। अब ये क्या है, मैं आप लोगों को एक बोर्ड पे बात समझा रहा हूँ कि 4 किस्म के इंसान के हमज़ाद होते हैं। और उन हमज़ादों में ऐसे समझें, ये इस तरह से मैं बना रहा हूँ। ये पहला नफ्स या हमज़ाद ये है। ये हमज़ाद आतिशी है। हमज़ाद आतिशी जो होता है उसमें मैं आ जाती है, यानी मैं हूँ। किसी आदमी में अगर मैं पैदा हो जाए तो वो हमज़ाद आतिशी उसका एक्टिवेट होता है। इसी तरह अगर आदमी का ये है हमज़ाद खाकी, अगर खाकी हमज़ाद एक्टिवेट होगा तो वो आदमी दुनिया की चीज़ें तलब करेगा। जैसे बच्चा या कोई आदमी वो गाड़ी मांगता है, घर हो, गाड़ी हो। इस तरह की चीज़ें जब दुनिया से दुनियावी चीज़ें, नफ्स की ख्वाहिशात हों तो वो हमज़ाद खाकी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात और शौक़ होते हैं। तो जब ये होता है तो वो आदमी कहता है मुझे गाड़ी हो, बंगले हो, ये हो, वो हो, ये चीज़ें सारी उसमें होती हैं। अब ये है हमज़ाद बादी। अब इसका ताल्लुक़ जो है हवस से है, सेक्सुअलिटी से है। तो ये हमज़ाद शेख सद्दू का एक्टिव था, यानी इसका नफ्स जो था वो ताकतवर हो गया, वो जो बादी हमज़ाद था। अब बादी हमज़ाद जब उसका एक्टिवेट हो गया तो उसके ख़याल में कोई तस्वीर जो थी ना वो कायम नहीं हो रही थी। यानी एक तस्वीर आ गई, उसको उसने रिजेक्ट किया, फिर दूसरी आई, रिजेक्ट किया। तो इस वजह से उसमें हवस यानी हवा भर गई थी। तो ये हमज़ाद था जो शेख सद्दू का था। नहीं, ये हमज़ाद बादी था। और इसके बाद ये हमज़ाद होता है आबी।
یہ امزاد نیم اینڈ فیم کا شوق پیدا کرتا ہے. نیم اینڈ فیم یعنی خاص طور پہ وہ لوگ جو منسٹرز ہوں، بڑے ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا عہدہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو جائیں، منسٹر ہو جائیں، ایم این اے ایم پی اے ہو جائیں، تو ان کا جو ہمزاد ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور یہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو ان کی یہ طلب اور بھوک بڑھ جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں بڑے عہدے اور اس کے ساتھ ان کے سامنے جو آتا ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ ہمزاد جو ہوتا ہے یہ آبی ہوتا ہے. تو اب یہ ہمزاد بادی ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں. اس کو آپ اگر کبھی بھی علاج کر سکتے ہیں تو اربع عناصر میں اگر علاج کریں گے تو یہ آتش، یہ خاک، یہ باد اور یہ آب. اب ان میں سے آپ ان کا جو آپ کو پتہ ہے اس کے حساب سے آپ اس عنصر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس کا عمل آتشی کرتے ہیں تو بھی صحیح ہے. تو اسی طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ آپ لوگ ان جگہوں پہ نہ جائیں جہاں غضب کیا ہو، تباہ شدہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کیا ہو. ان جگہوں کھنڈراتوں پہ نہ جائیں. اب اس کی نہ جانے کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو عذاب ہوتا ہے یا عذاب کی جو بعد میں بھی وہاں پہ جو بلائیں رہتی ہیں ان میں خصوصاً جو ہوتے ہیں وہ ہمزاد ہوتی ہیں. اور وہ جس طرح کی بھی ہمزاد ہوگی، مثال کے طور پہ آپ قوم لوط کے کھنڈرات دیکھنے گئے تو اب جو قوم لوط کے کھنڈرات سے جو شیاطین آپ کو ہمزاد جو ہوگی وہ آپ کو متاثر کرے گی تو آپ میں بھی وہی علت آئے گی جو قوم لوط میں تھی. اسی طرح اگر آپ کسی اور عاد اور سمود کے قوم کے کھنڈرات دیکھنے جائیں گے تو اگر وہاں سے آپ کو کوئی چیز چمٹے گی تو اسی طرح کی جو ہے خصوصیات آپ میں پائی جائیں گی. اسی طرح اگر آپ کسی مسان میں چلے جاتے ہیں، مرگھٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، تو وہاں سے جو ہمزاد ہوگی وہ اگر شرابی لوگ ہیں تو ان کی بھی ہمزادیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی. زانی لوگوں کی بھی ہمزادیں ملیں گی، جوا کھیلنے والوں کی ہمزادیں آپ کو ملیں گی. تو جس طرح کی دنیا میں برائیاں ہیں اور ان کی ہمزادیں وہاں پہ ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی اگر آپ کو لگ گئی تو آپ اس برائی سے نہیں بچ سکتے. پھر لوگ کہتے پھریں گے کہ بھائی یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے. وہ آپ میں نہیں بلکہ وہ جو آپ کے اوپر چیز مسلط ہو گئی ہے وہ آپ کو اس میں پھنسا دے گی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جب چیزوں سے پرہیز کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور ان چیزوں سے خاص طور پہ پرہیز کریں اور خاص طور پہ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جو خیرات کی جاتی ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. بزرگوں اولیاء کرام کے جو ایصال ثوابات کے لیے جو چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی چاہے مسلمان ہندوستان میں خاص طور پہ شیخ سدو کی جو ہے ہانڈی یا دیگچی پکاتے ہیں، اس کا کھانا پکاتے ہیں، ان کے نام کی چیزیں بانٹتے ہیں تو یہ حرام ہے. اور علماء کرام اور خاص طور پہ اہل سنت کے علماء نے اس کے اوپر بہت ہی تفصیلی اور پرانے دور سے ہی اس کو رد کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی نیازیں نہیں کھاؤ. ان کے نام پہ کوئی مرغا کوئی بھی چیز اگر کاٹ کے آپ لوگ اس کے نام پہ
دیں گے اور لوگوں کو وہ کھانا کھلائیں گے تو جو کھانے والا ہوگا وہ بھی مصیبت میں پھنس جائے گا، کیونکہ ان کو شیخ سدو ان کی اور ان کے اولادوں میں داخل ہوگا، اور اگر جو نہیں کھاتا تو وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو حلال اور حرام کی بات آتی ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ اگر کسی چیز کی اگر غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ چیز آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے، اور اس ذبح شدہ جو کھانا ہے یعنی گوشت ہے وہ چاولوں میں ڈال کے بھی اگر پکا کے کوئی آپ لوگوں کو کھلائے تو کبھی بھی نہیں کھائیں۔ کھانے کے معاملے میں بڑے محتاط رہیں، ہر بندے کے ساتھ نہیں کھایا کریں اور ہر لوگوں کے دعوت میں نہیں جایا کریں، بلکہ اگر آپ کسی غیر اللہ کے نام پہ جب چیزیں بانٹی جاتی ہیں اور آپ کسی بھی شیطان کے نام کا کوئی نیاز یا کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ لوگ سمجھو آپ ان کے غلام ہو گئے، آپ اسلام سے خارج ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی غلطی کر بیٹھے بھی ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کریں اور علماء سے رجوع کریں اور ان کا کفارہ وغیرہ جو بھی وہ بتائیں، اور مفتیہ کرام جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، اس پہ عمل کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کھایا وہ اس چیز کو ضرور سمجھیں اور ضرور احتیاط کریں۔ کوئی بھی اسلام کے اندر کفر اور شرک کی بات نہیں ہے، کسی مزار پہ کسی چیز کو سجدہ نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کا خاص طور پہ احتیاط کیا کریں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے وہاں پہ ہاتھ روک دیں اور پھر علماء سے رجوع کریں۔ تو اب میں آتا ہوں شیخ سدو کے لیے۔ تو شیخ سدو کے لیے جو ہیں یہ 4 حروف ہیں۔ عجب عام و عقیل، بیگسین، یاسین، سلام قولا من رب رحیم۔ عجب اسرائیل، بے کاف، یا قادر، یا قہار، یا قیوم۔ عجب یا ہروزائل، بے حق، کاف، یا کافی۔ عجب یا اسرائیل، بے حق، تا، یا تواب۔ تو مریض کے نام کے اعداد، مریض والدہ کے اعداد کے مطابق حصار لازمی کرنا ہے۔ درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل، پھر درود شریف۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس کی جب تسبیح کریں گے تو جو سدو شیخ سدو ہے اس کی ہمزاد جو ہے وہ چلی جائے گی۔ شیخ سدو کے جو ہمزاد ہے اس کے لیے اگر آپ صدقات دیتے ہیں تو صدقات میں خاص طور پہ مریخ کے صدقات کو استعمال کریں۔
اور مریخ کے صدقات آپ لوگوں کو کھلانے ہیں پرندوں کو۔ مریخ کے صدقات کو آپ لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اور مریخ کے جو صدقات ہیں وہ ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، اور ان میں ان سرخ رنگ کے جو صدقات ہیں اس کو سمجھیں پہلے کہ کیا ہے۔ اس کے صدقات میں جو آتا ہے وہ سرخ دال، گوشت یہ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو اسپیشلی بروز ہفتہ پرندوں کو کھلانے ہیں۔ اور اسپیشلی اس کو قبرستان میں ڈالیں۔ تو شیخ سدو کے جو اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت ہی نایاب میں نے آپ لوگوں کو عمل بتایا ہے، اور اس کو بروز ہفتہ سرخ دال اور گوشت یہ صدقات ہیں، اس کو ڈالنا ہے۔ اس کے بخورات بھی جو ہیں وہ آپ کو مریخ کے کرنے چاہیے، جیسے لونگ ہو گیا، کالی مرچ ہو گئی، اس کے بخورات ہوں، لوبان ہو، ہرمل ہو، دھوپ ہو، تو اس سے اثرات جلد زائل ہو جائیں گے۔ مریض کو باموکل عمل پڑھ کے پلائیں، دم کریں، تو اس سے ان کو شفا حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔